कि जो बंदे सिफारिशी भर्ती हुए हैं, ये उसी लैंग्वेज है, सिफारिशी, पॉजिटिव सिफारिश की बात कर रहा हूं, उनको आपने कहा ये कुरान डाउट में पड़ जाएगा जी कातबे भाई। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, ठीक है। ये सही बुखारी के अंदर ये जिल्द नंबर 2 का सफा नंबर है 412, किताब ज़कात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब तहरीज अल सदकाती। इसके तहत हदीस नंबर है 1432। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई मांगने वाला आता या आपके सामने कोई हाजत पेश की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, तुम सिफारिश करो, इसका सवाब पाओगे। तुम सिफारिश करो, इसका सवाब पाओगे, और अल्लाह पाक अपने नबी की जबान से जो फैसला चाहेगा वो देगा। दो बातें। पहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तवज्जो दिला रहे हैं? सिफारिश करो, यानी कि जिसमें अहलियत पाते हो उसकी सिफारिश करो। तो सिफारिश करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए एक आदमी में अहलियत है, उसके लिए, उस अहलियत को लेके उसके लिए, उस ओहदे की या किसी चीज के लिए सिफारिश करना यह गलत। सही बुखारी के हदीस से साबित हुआ अबू सुफियान की सिफारिश करना वो खुदा में खास्ता गलत नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात हदीस में क्या है? वह यक़दिल्लाहु अला लिसान नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने फिर इस सिफारिश के बाद अल्लाह अपने नबी की जबान से वो फैसला करवाएगा जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह की कसम, मिर्जा ने जो बात कही थी ना, मिर्जा ने कातिब वही होने वाले मसले को लेकर जो ये बात कही थी ना कि वमा यंतिकु अनिल हवा के अंदर इन हुवा इल्ला वही, मेरा नबी अपने तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो हम इसकी तरफ बदरिया वही नाजिल करते हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिब बनाया जाना कोई वही के साथ नहीं है। आप देखें कि एक ही हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अबू सुफियान का सिफारिश करना, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को अपने पास कातिब मुकर्रर करना। क्या फरमाया कि ये यानी सिफारिश करो, और फिर अल्लाह जो अपने नबी की जबान से कहलवाएगा वो फैसला किसका होगा? वो फैसला अल्लाह का होगा। तो पता लगा कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का कातिब वही मुकर्रर किया जाना सही बुखारी की इस सही हदीस की रूह से हर एतबार से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के ऐन मुताबिक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। सही बुखारी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 163, किताब तफसीर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सूरह तौबा में इसी आयत की तफसीर करते हुए हदीस नंबर 4671 लाए। बहुत गौरतलब है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उनसे उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की मौत वाक़ई हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नमाज जनाजा के लिए दावत दी गई। एक एक लफ्ज पे गौर करते जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नमाज जनाजा के लिए दावत दी गई। और सुनो, मैं यहां से बात आगे ले आने से पहले बताऊं, मैंने मारिफत सहाबा व अहले बैत सीरीज के अंदर इसके सारे दलाइल दिए थे कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई के लिए सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दे हम इसकी गर्दन उड़ा दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? ऐसा नहीं करना, लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही सहाबा को कत्ल कर देते हैं। आप समझे इस बात? अब्दुल्ला बिन उबई के जाहिर पर फैसला चल रहा है, अब्दुल्ला बिन उबई के जाहिर पर सारी बात चल रही है। जाहिर में वो क्या है? मुसलमान। जाहिर में वो क्या है? मुसलमान। जब वो जाहिर में मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा होगी या नहीं होगी? जब तक वो कोई ऐसा काम ना करे जिस पर नमाज जनाजा पढ़ने का मना आया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब बताएं मुझे, मुनाफिकीन के नमाज जनाजा पढ़ने का मना कब आया? यार देखें जरा, मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी है, ये हुक्म उतरा ही जब है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबई का नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं और उसके बाद मुमानियत आती है। तो गलती कहां है? डूब के मरने का मकाम है, डूब के। ऐसे बेशरम बेगैरत हैं और इनको सुनने वाले, इनके वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन इतने बेशरम है, उनको इतनी हया नहीं है कि वो उलमा से पूछे, दीन को सीखे समझे। ये बदबख्त आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलती मंसूब कर रहा है,
بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس بدبخت آدمی سے تو غلطی ہو نہیں. اور کائنات کے امام کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرما رکھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ سے کبھی اپنا تعلق نہ توڑا، نہ آپ کو کبھی ہم نے کسی اور کے بھروسے چھوڑا ہے. آپ ہر وقت رسول اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں رہے. ان سے تو غلطی ہو جائے، اس بے شرم سے غلطی نہ ہو. اور سنو ذرا بات کو، غلطی کا انتساب ہی ان کی طرف کرنا اس بے شرم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعوت دی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے خدمت نبی میں پہنچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، حالانکہ اس نے فلاں دن اس طرح کی باتیں کی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور آپ نے فرمایا عمر ہٹ جا. جو جنازہ پڑھنے سے روک رہے تھے، عمر میرے پاس سے ہٹ جا. میں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یار سنو، انی خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں. میں یار اللہ کی قسم، یار اندازہ تو کرو یار کتنی صحیح بخاری. او بھائی میں کسی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ رہا ابھی کہ کوئی یہ کہتے نہیں میں تو بخاری مسلم سے پڑھا تھا. او بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت، ان خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں. سنو ذرا بات کو، اس لیے میں نے اس کو پسند کیا، اس لیے میں نے نماز جنازہ کو پڑھنے کو پسند کیا. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. بھائی میرے پیارے، نیت بھی سمجھ میں آ گئی پیچھے. کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے. تھوڑی دیر ہی ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ ان میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر، اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ اسی حالت میں مرے، مرتے دم تک اسی حالت میں رہے. لہذا یہ کہیں وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ فاسقین میں سے. سنیں اچھا، عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس جرت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے. یہ ہے فہم. اللہ کی قسم آپ دیکھیں آیت اتری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش ہی کیوں کی. نہیں، آیت اتری ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول. یہاں آپ کی علمی خطا نہیں، علمی بلندی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے. یار یہ ہے سلف کا فہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من ذالک. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نعت پڑھنا ہم پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی محاسن، آپ کی فضائل، آپ کی منقبتیں، آپ کی تعریف ہم پہ فرض ہے. ہم پر یہ نہیں ہے کہ بغض مادیہ یا کسی اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں معاف کرے. سب سے پہلا نقطہ، سلف میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ آپ نے غلطی کی اور وہ یہ جرت کر بھی کیسے سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا ساری. اور پھر جب قرآن کی آیت موجود ہے کہ اختیار موجود ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم. اختیار کی منسوخیت اس آیت سے ہوتی ہے. منسوخیت جب ہوگی جب یہ آیت اترے گی. جنازہ پہلے پڑھا گیا، آیت تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے یہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ قادر وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں
گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. وحی کی تائید حاصل ہو جاتی تھی، تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھرتی کس طرح ہوئی. ابو سفیان نے کہا لا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، یعنی میں پوری زندگی اسلام کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہوں. مسلم شریف کی پوری حدیث نہیں اس نے بھی پڑھی، یعنی مسلم پوری پڑھے تو پتہ چلے نا. اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود نہ آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ پھینکی رسیاں، یہ پھینکی ہیں مردہ نے رسیاں. اوپر یہ کہتا ہوا رہا ہے مسلم کی حدیث پوری پڑھیں. اوپر یہ کہتا ہوا کیا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں. میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں. اوپر سے یہ کہتا ہوا رہا ہے، نیچے آ کے کہتا اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یا آپ نے دل جوئی، اس میں آگے الفاظ ہیں، یا کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے، غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے قبول کیا ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ابو زمیل سماک بن حرب الحنفی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ یہ کام نہ کرتے، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے تھے. یہ ابو زمیل کے الفاظ. اب ایک غور طلب نقطہ ہے جو ابو زمیل نے کہا ہے، سمجھیں ذرا اس بات کو. وہ ابو زمیل کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ حدیث رسول تو نہیں ہے. آپ کہیں حدیث پوری پڑھو، آپ بار بار یہ ڈھڈورا پیٹیں کہ حدیث پوری پڑھو، اور آپ اس میں اور پوری حدیث کہہ کے پڑھیں کیا، راوی کے اپنے تاثرات، راوی کے تاثرات کو آپ حدیث بتاتے ہیں اور پبلک کو کہیں کہ یہ مسلم کی حدیث نہیں پڑھتے. آپ اندازہ کرو کس قسم کی مکاری ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلی تو چیز یہ جو اس نے کہا نا کہ ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ آپ نے دل جوئی کے لیے ایسا کیا ہے. آپ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 767 ہے، کتاب الامارت ہے، باب و کراہت الامارت بغیر ضرورت. یہ باب ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 4605 ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ یعنی کہ عامل بنایا جانا یہ عہدہ یہ ایک امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. البتہ جو اس عہدے کے امارت کے حقوق ادا کرے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے وہ اس سے مستثنی ہوگا. آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عہدہ مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا اہل نہ پاتے ہوئے عہدہ نہیں دیتے، ساتھ ہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پورا نہیں کیا تو رسوائی ہوگی، پورا کیا تو رسوائی نہ ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہدہ نہیں دیا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر ابو سفیان نے سفارش کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہیں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حدیث نے ہمیں کیا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتائی، جو شخص عہدے کا اہل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدہ نہیں دیتے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب ہونے کا اہلیت نہیں رکھتے، کاتب وحی ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عہدہ نہیں دیتے. بات سیدھی سی ہے، مرزا نے یعنی مرزا کی جو مکاری ہے اس کو فیور مل رہا تھا ابو زمیل کے تاثرات سے، تو اس نے ابو زمیل کے تاثرات اٹھائے، اسے حدیث بتا کے سنا دیا. اور سنے ذرا بات کو، پھر جو یہ پھپتی کسی گئی ہے کہ ابو سفیان نے آ کے سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے، سفارش نہ کرتا. آپ سمجھے ذرا اس بات، کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی باطل معاملے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ سے زیادہ عدالت والا، آپ سے زیادہ عادل کون ہے؟